मसीह में आपको सलाम। यास्मीन जॉन। आज की जो रोज़ाना की तलावतें हैं, मैंने उस वीडियो में भी ये बोला है कि मैं जो रोज़ाना की तलावतें हैं वो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगी। जैसे कि फ़ेसबुक के जो मेरा यास्मीन जॉन के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज फ़ेसबुक मेरा अकाउंट है, उस पर डालती हूँ मैं। उसके साथ ही पेज है वर्ड ऑफ गॉड ब्लॉगर्स। तो उस वर्ड ऑफ गॉड ब्लॉगर्स का जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया वो भी इसी नाम से है, वर्ड ऑफ गॉड ब्लॉगर्स। तो मैं तफसीर जो उनसी है वो यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। ये जो तफसीर की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। तो रीज़न यही है कि बड़े सारे टेक्निकल इशू होते हैं कि जिसकी वजह से आप लेंथी वीडियो जो उनसी हैं वो डाल नहीं सकते हैं हर सोशल मीडिया। टिकटॉक पे तो बिल्कुल भी नहीं आप डाल सकते, मैंने देखा है वहाँ पे तो कोई 2-4 सेकंड की वीडियो ना वो आप डालो कि मैं जो उनसे ना कलाम को पकड़ा हुआ मैं बोलूँ ऐसे करके ना करके मैं वीडियो बनाऊँ और मैं पा दूँ। तो ये सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया नहीं, ये टिकटॉक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं जितना थोड़ा बहुत कुछ मैं जानती हूँ, तो मैं जो नफ्सा नफसी का दौर चल रहा है तो उसमें मैं जो मेरी कलीसिया नहीं है, मैं क्योंकि कैथलिक कलीसिया से बिलोंग करती हूँ तो हम एक हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा हक जता के कहती हूँ कि हमारी जो कलीसिया है, हाँ, और क्या हमारी कलीसिया में फिर मैं बताऊंगी कि सारी डोमिनेशन आ जाती हैं। कुछ मिशनों को निकाल के सारी डोमिनेशन आ जाती हैं। अथेंटिक डोमिनेशन जिसमें नंबर 1 है कैथलिक कलीसिया। तो मैं रिप्रेजेंटर हूँ कैथलिक कलीसिया की। उसका रीज़न ये है कि कैथलिक कलीसिया नंबर 1 है। तो नंबर 1 नंबर 2 की भी बात नहीं है, मतलब पहले नंबर पे दुनिया जो देखती है वो कैथलिक कलीसिया को ही देखती है। तो ये तफसीर की वीडियो है तो ये जाएगी यूट्यूब पर और आपको यूट्यूब पर ही देखना पड़ेगी। तो इसकी जो रोज़ाना की तलावतें हैं, जो हमारा जो रीडिंग चार्ट है, हमारा उर्दू का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, दोनों होते हैं, लेकिन मेरे पास उर्दू का ही है। तो ये जो चार्ट है इसकी जो डेली की तलावतें हैं और साथ में मेरी बड़ी सारी बातें हैं, उसको देखना है तो आप सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है जो यास्मीन जॉन के नाम से हैं वहाँ पे जाएंगे। पेज है वर्ड ऑफ गॉड ब्लॉगर्स, वहाँ जाएंगे। टिकटॉक पे भी डालती हूँ कि अपनी जो फजूल नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, पर्सनल लाइफ होती है, मतलब उसके साथ साथ जो मेरा ज़िंदगी का मकसद है उसको भी मैं आगे लेके चलूँ, जिसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए डिजिटल जो हमारा जो आजकल का दौर है तो उसको इस्तेमाल करते हुए मैं ये वीडियोस उस पर डालूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाकलाम के बारे में पता चले। पाकलाम क्या है? पाकलाम है यीशु मसीह। क्योंकि जब हम पाकलाम पढ़ते हैं तो हम मसीह यीशु की पहली आमद की पेशन गोइयाँ देखते हैं, पहली आमद का ज़हूर देखते हैं, मतलब पहली आमद आगे वो सही है, वो आगे। फिर बाइबल में से ही मैं देखती हूँ कि वो चले गए। फिर उसके बाद मुकाशफा है, मुकाशफा को पढ़ने से हम देखते हैं कि हमने अपने आप को तैयार करना है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए। तो वो सारे कुछ जो तैयारी है वो भी हमने कहाँ से करनी है? वो भी बाइबल में से करनी है। तो खुद भी ये मतलब जानती हूँ, सबके साथ मिलके जानने की कोशिश करती हूँ कि यीशु मसीह आया क्या, पेशन गोइयाँ थी क्या नहीं थी। यीशु मसीह आए, फिर आके रहे, उन्होंने तालीम दी, हक सच की तालीम दी, फिर लोगों ने माना। वो क्या थे ये भी लोगों ने माना, वो क्या तालीम देते थे ये भी लोगों ने माना। तो एक कलीसिया बनी, कैथलिक कलीसिया बनी, जो कि खुदावंद हम सबको बरकत दे यीशु मसीह के वसीले से। तो इस तरह से कुछ तहरीकें जो बड़ी कोशिश के बाद वजूद में आती हैं तो तब्दीलियाँ होती हैं। तो यीशु मसीह के वक्त भी कुछ तहरीकें चली, फिर उनका काम मुकम्मल हुआ, फिर
کچھ نئی چیزیں وجود میں آئیں، اور وہ نئی چیزیں کیا تھی کہ مختلف جگہوں پہ کلیسیاں بنی، مسیح یسوع کو ماننے والے لوگ بنے۔ تو کرتے 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 آج 2024 16 اکتوبر 2024، تو آج ہم مسیح یسوع کے پال پر تمام فالوور، میں نے کہا نا کچھ مشنوں کو نکال کے ساری ڈومینیشن، ہم جو تمام فالوورز ہیں، ہم یسوع مسیح کو پریز اور ورشپ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یسوع مسیح کو جاننے کے لیے پاک کلام کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، چکھنا، کھانا، پینا، چبانا، سب کچھ شامل ہے اس میں۔ استادوں کی کئی بھی باتیں ہیں وہ کہتی ہوں۔ تو بہرحال آتے ہیں ہم تلاوت کی طرف۔ تو آج کی جو ہماری پہلی تلاوت ہے وہ گلاتیوں اس کا 5واں باب ہے، اور کیا ہے 18 سے 25 آیت ہے۔ ہاں، تو گلاتیوں کی جو پولس رسول جو گلاتیوں کی کلیسیا کو جو خط لکھا، تو اس میں پولس رسول ان سے کیا کہتے ہیں؟ پولس رسول کہتے ہیں پولس رسول روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شریعت کے بندھن میں زندگی گزارنے کے بجائے ہمیں روح کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ روح القدس کی پیروی کرتے ہیں وہ جسم کی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سچ ہے، جو لوگ روح القدس کی پیروی کرتے ہیں وہ جسم کی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روح القدس کی پیروی کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو تالیاں بجا بجا کے اور غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ روح القدس مقصد ہے۔ یہاں پہ روح القدس مقصد ہے کہ جو یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں، یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، یسوع مسیح کو جان لیتے ہیں، وہ جسم کی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور روح کے پھل جیسے محبت، خوشی، امن، صبر، مہربانی، بھلائی، وفاداری، حلیم اور ضبط نفس کو اپناتے ہیں۔ ان خوبصورت اوصاف کی نشاندہی کرتے ہوئے پولس رسول ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم روح القدس کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہماری زندگی میں خدا کی محبت اور روشنی چمکے۔ آمین۔ ابھی ہم آج کا جو ہمارا مزمور ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا مزمور ہے اور اس کی مختلف آیات ہیں۔ اس مزمور میں ہمیں متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، ہمیں متقی اور بے دین انسانوں کے درمیان فرق کو دکھاتا ہے۔ یہ جو زبور ہے، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اور جو دکھاوے کے طور پہ دیندار لیکن ہوتے بے دین ہیں، مطلب دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا، تو یہ زبور ہمیں متقی اور بے دین انسانوں کے درمیان فرق کو دکھاتا ہے۔ متقی شخص وہ ہے جو خدا کی شریعت میں خوشی پاتا ہے اور دن رات اس پر غور کرتا ہے۔ وہ ایک ہرے بھرے درخت کی مانند ہے جو پانی کے پاس لگا ہوتا ہے اور ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ بڑی ساری میں ایسے پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میرے ذہن میں بڑی ساری مثالیں آ جاتی ہیں، سوسن کے پھول آ جاتی ہیں، گھاس کے بارے میں آ جاتا ہے، مطلب بڑی ساری چیزیں آ جاتی ہیں فوری طور پہ، وہ پتہ نہیں کیوں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو ہرے بھرے درخت کی مانند ہے جو پانی کے پاس لگا ہوتا ہے اور ہمیشہ پھل لاتا ہے، برعکس بے دین لوگ جو خدا کی مرضی سے منہ موڑتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے بھوسے کی مانند ہوتے ہیں اور خدا کے فیصلے میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ جو مزمور ہے آج کا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی پیروی کرنے سے ہمیں زندگی میں برکتیں اور روحانی استقامت آتی ہے، کہ جب ہم خدا کے وعدوں کی، اس کے باتوں کی، اس کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم زندگی کی برکتیں، روحانی استقامت پاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل اس کا 11 باب 42-46 جو تلاوت نامہ ہے اس میں تو باقاعدہ طور پہ ایمفسائز کیا گیا ہے اس کو، اے فریسیو تم پر افسوس، تم پر بھی علماء افسوس۔ تو اس کی جو چھوٹی سی تفسیر ہے وہ یہ ہے، آج کی انجیل میں یسوع فریسیوں اور شریعت کے معلموں کو، معلم مطلب استاد، اور فریسی کون تھے؟
فریسی تھے شرع کے عالم، شریعت کے عالم، جو مطلب جو شریعت تھی، موسیٰ کی شریعت تھی، اس کے جو عالم تھے ان کو فقی فریسی کہتے ہیں۔ یوسف فریسی اور شریعت کے معلموں کو ان کی منافقت پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ فریسی شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے تھے، جیسے ان کو کہتا ہے تم سفیدی پھری قبریں ہو۔ ہائے ہائے، فریسی شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے تھے لیکن انصاف اور خدا کی محبت کو نظر انداز کرتے تھے۔ مسیح یسوع ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف ظاہری رسم و رواج سے خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی، صرف ظاہری رسم و رواج سے خدا کی مرضی پوری نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے دل کی سچائی اور خدا کی محبت کو اولین ترجیح دینی چاہیے، مطلب پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے۔ اور پہلے نمبر پہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان کو پیسے نہیں ملتے تو میں کہنا دے کہ کلام پڑھو پڑھو پڑھو، سچی کہہ رہی ہیں، انہوں کوئی بھی پیسے نہیں دینا، لیکن یہ میرا اپنا ایک فیل ہے، اپنا ایک ذاتی فیل ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اور کچھ قابل احترام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، تو اس بنیاد پر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور ان باتوں کے ذریعے میں سیکھتی ہوں، میں بھی سیکھتی ہوں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے معلموں کو بھی سرزنش کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کی سچائی اور خدا کی محبت کو اولین ترجیح دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ شریعت کے معلموں کو بھی سرزنش کرتے ہیں۔ معلم میں نے بتایا استاد کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج کی جو دونوں تلاوتیں ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف قانون کی پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ روح القدس کی رہنمائی ہے۔ قانون کی پیروی کرنا نہیں بلکہ روح القدس کی رہنمائی میں خدا کی محبت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں اپنے اندرونی کردار پر غور کرنا چاہیے، ضروری ہے، مطلب میرے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ کہ اگر میں نے مسیح یسوع کو جاننا ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے اپنے اندرونی کردار پر غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندرونی کردار پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صرف ظاہری کاموں پر توجہ دینے کی بجائے اپنے دلوں کو بھی تبدیل کریں۔ جو لوگ یسوع کی پیروی کرتے ہیں وہ حقیقتاً روشنی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ خدا کا نور ان کے دلوں میں چمکتا ہے۔ مسیح یسوع نور ہے۔ آئیے ہم بھی روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور خدا کی محبت کو دنیا میں ظاہر کریں۔ اور روح کے پھلوں کو میں دوبارہ سے رپیٹ کرتی ہوں کہ روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سیکھی ہوئی ہیں؟ یہ ہم نے بچپن میں سیکھی ہیں، سنڈے اسکول جاتے تھے جب، اور بڑے ہو کے سیکھی ہیں کہ اگر ہم سنڈے اسکول میں ایز اے ٹیچر پڑھاتے تھے تو مطلب یہ دو طریقے ہیں سیکھنے کے۔ اس کے علاوہ نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ جو خاص چیزیں، خاص چھوٹی چیزیں جو سی ہیں، جو ماں باپ یا ہمارا چرچ ہمیں بچپن سے ہماری زندگی میں گھولنے کی کوشش کر دیتا ہے، تو وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، اور اس کے انہی چند چیزوں کی بدولت اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم کیسے مسیح یسوع کو پا سکتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں۔ تو یہ جو روح کے پھل ہیں یہ کیا ہیں؟ محبت ہے، یہ جو کہ پہلے نمبر پہ ہے۔ ہمیں محبت ہوگی تو ہم باقی چیزیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں، جیسے خوشی آ سکتی ہے، ہم امن پسند ہو سکتے ہیں، ہم میں صبر ہو سکتا ہے، ہم اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مہربان ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں نے لفظ یوز کیا کہ ہم اپنے ساتھ مہربانی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ محبت ہوگی تو یہ چیزیں ویسی چلی جاتی ہیں کہ خوشی آ جاتی ہے، امن آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، مہربانی آ جاتی ہے، بھلائی آ جاتی ہے، وفاداری آ جاتی ہے، حلیم پن آ جاتا ہے، ضبط نفس آ جاتا ہے۔ ہر ایک چیز پہ جو ایک ہوتا ہے نا کنٹرول ہوتا ہے، مینیج کرنا آ جاتا ہے۔
یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک مسیحی کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ واقعی روح کی راہ پر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی صرف شریعت کی پیروی سے نہیں بلکہ روح کی رہنمائی سے بہتر ہوتی ہے، اور خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں اور اس کی محبت میں بڑھیں۔ تو آج ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو اس سارے سیکھے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم ایک ہرے بھرے درخت کی مانند بنیں جو کہ خدا کی جو برکت ہے اس کے نزدیک کھڑے ہیں، پانی والی جگہوں پہ کھڑے ہیں۔ پانی والی جگہوں پہ درخت ہوگا تو ہرا بھرا ہوگا نا۔ تو وہ پانی کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ راہ، حق اور زندگی کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں روح القدس کی رہنمائی دے اور ہماری زندگیوں کو محبت، امن اور انصاف سے بھر دے۔ آمین۔